जनाब मसीह ज़मां, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम, हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम। हजूर, आज की इस सवाल जवाब की नशिस्त का आगाज़ करने से पहले मैं दावत दूंगा हमारे ब्रदर यूएम खान साहब को। अगर आज की उर्दू जूम मीटिंग में आपका इस्तकबालिया जो है, अगर ब्रदर यूएम खान साहब पेश करना चाहें, क्योंकि हर दफ़ा मैं इस्तकबालिया करता हूँ। मैं चाह रहा था कि हमारे मेम्बरान भी इस प्रैक्टिस में आए, क्योंकि आगे जो मज़ीद ट्रांसमिशंस होंगी उनमें हमें एक से ज़्यादा मेम्बरान की ज़रूरत पेश आएगी। तो यूएम खान भाई, अगर आप अवेलेबल हैं, आपके लिए आसान है तो आप हुजूर को इस्तकबाल कर सकते हैं। जी। हजूर खुदा की सलामती, सभी मेम्बरान पर खुदा आप की सलामती। और आज की नशिस्त में आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो सभी मेम्बरान से दरख्वास्त है कि जो भी सवालात हैं किसी मेंबर के, तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी वान साहब, खुदा की सलाम दीजिए। अगर आप हुजूर से कोई बात करना चाहें या कोई सवाल हो आपका। तबीयत मिजाज कैसे हैं आपके? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब पे भी खुदा का सलाम हो। मेरी तबीयत ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल नहीं है और मैं सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया। हमारे साथ ब्रदर ए के खान साहब जुड़े हैं जी। और इन्हें हक ताला का बहुत ही बारीक मुशाहिदा पेश आया है, तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना जो रूहानी मुशाहिदा पेशा है, हक ताला से मुलाकात वो हुजूर के गोश गुजार कर दें जी। जी हजूर खुदा की सलामती। हजूर मेरा एक मुशाहिदा था जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि मैं एक जगह पे पहुंचता हूँ तो वहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो मैं हजूर के पास जाता हूँ। अच्छा। जाके हमारी को बातचीत स्टार्ट होती है, लेकिन क्या बात होती है वो मेरे इल्म में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब हमारी बात हो रही थी तो खुदा का ब्लू नूर वहाँ पे आ गया, और मैंने देखा कि वो एक स्टार है। आप हैं और मैं हूँ, कुछ लोग और भी हैं वहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ ब्लू स्टार है, और वहां से जो है ना ब्लू कंच नूर जो है ना वो निकल रहा है, और वो आसमानों से जमीन तक आ रहा है और जमीन से आसमानों तक जा रहा है। हर तरफ खुदा का नूर ही नूर है, ब्लू कंच नूर। और वहां पे फिर मैंने कुछ लोगों को लेक्चर दे रहा था, तो मुझे किसी ने वहां पे बताया, शायद मेरा लहजा थोड़ा तलख था या सख्त था, तो मुझे किसी ने गाइड किया कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन अपने लहजे को थोड़ा नरम करो, मोहब्बत के साथ आप। तो मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह पे पहुंचता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ आपके पास। एक और महफिल लगी है, वहां पे भी पहले आप थे और दूसरी जगह पे भी आप हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हजूर तो अभी तो हजूर से मैं मिल के आया हूँ, यहाँ पे भी हजूर है, वहां पे भी हजूर है। वहां पे एक महफिल लगी है, तो महफिल से वहां पे एक तो ये है कि मैंने दुआ की थी कि मेरे वालिद साहब जो है वो भी हजूर की तालीमात सुने और हजूर की बैत करें। तो मुझे वो मुशाहिदा भी करवाया गया कि वहाँ पे मेरे वालिद साहब है जो वो बैत कर चुके हैं आपकी, और वहाँ पे वो जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको पानी तकसीम कर रहे हैं, और एक वो पानी तकसीम कर रहे हैं, दूसरा मैं पानी तकसीम कर रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि आप बैठे हैं और मैं आपके पास आ जाता हूँ, तो आप मुझे कहते हैं कि बस अभी रात हो चुकी है। तब तो आप कहते हैं थोड़ी देर में हमने हजूर से मिलने जाना है, तो तुम साथ चलना चाहोगे? मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं हजूर से मिल के आया हूँ, ये भी हजूर है। तो मैं कहता हूँ कि जी हजूर मैं तो अभी मिल के आया हूँ हजूर से। तो आप कहते हैं कि जी अच्छा, अभी मिल के आए, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बताओ कैसी रही मुलाकात? तब आपके साथ कोई और मखलूक है, वो कहते हैं कि जी आपने अगर वहां पे हजूर को मिलने जाना है तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने नमाज अदा की है। तो मैंने कहा जी मैंने नमाज अदा की है। कहते जी जो आपने नमाज अदा की है ना, वो ये नमाज नहीं है, अगर आपने वहां पे जाना है तो आपको एक और नमाज है वो अदा करनी पड़ेगी। तो तब आप बोलते हैं और उनको खामोश करवाते हैं कि तुम लोग चुप रहो, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। क्योंकि ये जो है ना नमाज,
یہ جو ادا کر رہا ہے نماز، یہ اس کی نماز بالکل پرفیکٹ ہے اور ادا ہو چکی، تو لہٰذا تم لوگ خاموش رہو۔ پھر آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری ملاقات کیسی رہی؟ میں نے کہا جی حضور بڑی اچھی ملاقات رہی، اور ہوں، میں نے بتاتے ہوئے آپ کے اے، دونوں، میں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے رکھ دیے ہیں گھٹنوں کے اوپر، تو میں بتا رہا ہوں کہ حضور بڑی اچھی ملاقات رہی، اور وہاں پہ میں نے حق باری تعالیٰ کی ذات کا نور دیکھا، بلو کنچ نور، تو جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ تو آپ بڑے خوش ہوتے، کہتے واہ بے واہ، تم تو بڑے زبردست نکلے، پھر بڑے اچھے رہے ہو، ملاقات بھی کر رہے ہو ہے؟ تو میں نے کہا جی حضور خدا کی عنایت ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں اور ہوں، مجھے گلے سے لگاتے ہیں۔ آپ گلے سے لگاتے ہیں تو میں پھر زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں روتا ہوں تو پھر آپ بھی رو پڑ، ہوں، پھر کافی دیر تک ہم گلے لگ کے دونوں روتے رہتے ہیں حضور، اور بس یہاں تک یہ مشاہدہ تھا۔ ہوں۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں دیکھا؟ جی ایک ہی رات میں حضور۔ ہوں۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جی کہ ایک مقام پر میں ہزاروں نبیوں سے ان کے مقامات پہ ملاقات کر رہا تھا ایک ہی وقت، اور اسی ایک وقت میں خدا کے حضور بھی پہنچا ہوا تھا۔ تو زندگی میں جو مقام آتے ہیں وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے، واہ، تو وقت کی قید میں تو یہ مکان نہیں، وقت پیچھے سے آتا آگے نکل جاتا ہے۔ تو آج کی کہانی کا عنوان بھی یہی تھا کہ جو میرا سفر تھا، کہ ایک ایسی موڑ آتا ہے جہاں وقت مجھے ڈھونڈتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مجھے ملا تو جیسے ہزاروں سورج اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کا روپ تھا جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے، لیکن چہرہ بھی تھا لیکن آنکھیں کان یہ نہیں تھے۔ تو میں خدا کے پاس جا رہا تھا، جی تو میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام وقت ہے، واہ واہ، اور پھر اس نے اپنی تعریف بھی کی کہ میں وہ ہوں جو سب کو ہرا دیتا ہوں، میں وہ ہوں جو پھولوں کو بھی مرجھا دیتا ہوں، بہاروں پہ بھی خزاں لے آتا ہوں، اور بہت سی مخلوقات ہیں لیکن سب مجھ سے ہار گئی۔ واہ جی واہ، یہ آج کی کہانی ہے، لیکن یہ تو جب پوری ہوگی تو غالباً 2 گھنٹے کی ہوگی، جی اور میں انیس انیس گھنٹے بیٹھ کر 2 دن سے لکھ رہا ہوں اس کیا، سفر۔ تو باقی جو میرے سفر ہیں وہ تو بیچارے میرا انتظار کر رہے ہیں، ہماری باری کب آئے گی۔ سو میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جی تو وقت نے مجھ سے کہا جب سے مخلوقات پیدا ہوئی ابھی تک تو میری جیت ہے، لیکن آج تیرے سامنے اس لیے آ کھڑا ہوا ہوں کہ تم میری وقت کی قید سے نکل کے کہاں چلا جاتا ہے۔ ہاں، کیا کہنے، اس میں سب کچھ جواب ہے آپ کا۔ کیا بات،
अब वो 300 ऐसे ही वाकयात हैं सफर के, अगर वो सारे लिख लिए जाएं, 1000 किताबें तो इधर हो गई। जी। जी। तो तुम मेरी वक्त की कैद से निकल के कहाँ चला जाता है, और मैं तुझे ढूंढता हूं लेकिन जहानों में पाता नहीं। तो मैंने कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि अभी तक तो मेरी जीत है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि अगर तू मुझे अपने नूर में आने दे तो मैं वो तो देखूं कि तू जाता कहाँ है। वाह वाह। तो अगर मैं इसी पे लेक्चर दूं तो ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जी तो हजूर। तो वक्त ने मुझसे पूछा कि जहां जहां मखलूकात है, और रूहानी जिंदगी में भी आखिरत में भी, मैं वक्त हूं, मुझे इल्म है, लेकिन जिस चीज का मेरे पास इल्म खत्म हो गया है वो तेरा है। क्या बात, क्या बात। ठीक है। तो अब तो मैं ये चाहता हूं कि तू जो मेरा नाम है वक्त, वो भी तू ले ले, ओह, और मेरे नूर भी तू ले ले, लेकिन वो मुझे सफर तो करा ओह, कि जहां मैं जा नहीं सकता। क्या क्या। वाह। हाँ जी। तो अगर इस मजमून पे मैंने कहा तो बात बड़ी बहुत गहरी हो जाएगी फिर। तो वक्त कहता है कि मुझसे, मैंने वक्त से कहा, जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां तो तुझ पे भी मौत वाकया हो जाएगी। वाह, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह। क्योंकि अभी तक जो मेरे साजन रहे हैं, मौत, उस पे भी मौत वाकया होने लगी तो वो ठहर गया। आह, मैं कहा, अभी नहीं। तो वक्त ने भी कहा, अभी नहीं। और मोहब्बत का ये ऐलान था कि मैं वो हूं जिसे खुदा ने पैदा किया, तो मेरे बाद मैं ही मैं हूं। क्या बात। तो वो मोहब्बत मुझसे पूछती है कि मैं तो वो हूं जहां जिंदगी शुरू हुई। अब मुझे ये समझ नहीं लगी कि खुदा तेरी मोहब्बत को क्यों सजदा करता है, मुझे क्यों। ओए, वाह वाह वाह। तो आपको सब जवाब मिल गए। जी हजूर, अनायत आपकी। पानी पिलाने से भी आगे और जहान है। बड़ी मोहब्बत। तो वो मुझे एक वाकया याद आ गया। अब्बास जो थे, ये चचा थे। जी। तो उन्होंने मुकाबलेबाजी कर दी कि हम भी पानी पिलाते हैं, तो हम भी अली जैसे हैं। ओह, तो जिब्राइल आ गए, कहा पानी पिलाने वालों में और उन्होंने, इन्होंने हजारों दफा अपनी जान पेश कर दी, बहुत फर्क क्या बात, क्या बात है। वाह वाह। है। तो जिन्होंने अपनी जान को बेच डाला, हाँ तुम्हें भी मिलेगा पानी पिलाने वालों, लेकिन तुम उनसे क्यों कंपेयर करते हो कि जहां मोहम्मद अपने, ऐसा वक्त आता था कि मोहम्मद साहब को पता लग जाता था यहाँ जो भी गया वो मारा गया। जैसे एक वाक्य सुनाता हूँ, वो खंदक की जंग का, कि वहां पर वो, मैंने उसका नाम मेरे जेहन में है, वो खंदक फलांग कर इधर आ गया और उसने कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तलवार चलाने वाला शख्स था। उसका नाम मेरे जेहन में है, इस वक्त नहीं आ रहा।
تو اب دیکھو وہ کہتا کیا ہے. اس نے محمد کو آواز دی, اے محمد, تیرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے مرتے ہیں وہ دوزخ میں جاتے ہیں, اور جو تمہارے مرتے ہیں وہ جنتوں میں جاتے ہیں. واہ. تو اپنے حساب میں سے کسی کو نکالنا تاکہ میں ان سے جنت میں بھیجوں. ہاں. 1,000, وہ 1,000 کے برابر تھا تلوار چلانے میں. یعنی کہ اگر کوئی ایسے دیوار کے سائے میں وہ ٹک جائے تو وہ کسی کے آگے نہ ہے, وہ کیا بات. مارتا جائے بندے. اب سب خاموش, سب کو پتہ لگ گیا کہ آج جنت واجب ہو جائے گی اگر میں نکلا باہر. یعنی کہ چلو بندہ مرتا تو ہے, لیکن یہاں تو پکی تصدیق ہے کہ آج مرے ہی مرے. سب خاموش. تو حضرت علی وہ واقعہ مجھ سے خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ محمد اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو بچانا چاہتے ہاں. ہیں. دیکھا, جی. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں اس کی بات پر کہ تمہارے جو ہیں وہ جنت میں, ہمارے دوزخ میں, تو اے اللہ کے رسول مجھے جانے دو. ہاں, محمد صاحب نے کہا اے علی, وہ نام یاد آ گیا مجھے, جی. جی. اے علی یہ عمرو ہے, عمرو. ہاں ذرا دھیان سے نا, اس کو عرب بھی جانتا ہے. تو علی نے کہا عمرو ہو یا کوئی ہو, میں جاتا ہوں. ہائے ہائے, میں مرد کو ہٹک نہ مننا, تینوں تے مینوں مرن دا شوق مٹاون دے. وہ کمی بن میری عزت نہ کھڑ دی, مینوں نچ کے یار مناوے. لوکی عشق نو ملکن گندے تے سانو گھر وچ مالا پاون دے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا مجھے یہ موت کی مالا گھر میں پانے دے. اب آپ نے کہا اے علی بیٹھ جا آرام سے. چلو نبی کی بات مانی, بیٹھ گئے. اب کوئی نہ نکلا. اس نے کہا کہ اب وہ کچھ اور کہتا ہے. جی. عمروں نے کہا کہ اے محمد تم تو کہتے ہو تمہارا اللہ بہت بڑا ہے, ہاں؟ جی. اور ہمارے جو معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں, یہ کہتے ہو تم. تو اگر تمہارا اللہ سچا ہے تو اس سچے کے نام پہ ذرا بات تو ہو. کیا بات. کیا بات. پردے میں اب پردے میں بیٹھے ہو, پردہ نہ اٹھاؤ. جی. تو حضرت علی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. محمد صاحب اپنے اصحابہ کو بچا رہے ہیں جی. اور کہا اے اللہ کے رسول, مجھے تو یقین کامل ہے وہ سچا ہے, واہ. تو مجھے باہر جانے دو. محمد صاحب نے پھر بھی بات کی, علی کیا تم نے سوچا ہے یہ کون ہے؟ یہ عمرو ہے, عرب کا اور دنیا کا مشہور تلوار چلانے والا. بیٹھ جاؤ. علی پھر بیٹھ گئے. جی. اب وہ کیا کہتا ہے ذرا سنو. جی. اب مرن کا شوق مٹا رہا ہے. اب اس نے کہا بس میں سمجھ گیا تمہارا اللہ بھی جھوٹا ہے. جب یہ بات کی تو حضرت علی کہتے ہیں مجھ پر ایسے جیسے میرا جسم جل رہا ہے آگ میں. میں کھڑا ہو گیا تو محمد صاحب نے پھر کہا کہ یہ عمرو ہے, بیٹھ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے محمد رسول سے کہا
اب کہ میں نہیں بیٹھوں گا، ہائے 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 اب تو میں نبی کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ اگر خدا نے یہ کہا آخرت میں کہ اے علی، اس نے مجھے جھوٹا کہا اور تو پھر بھی بیٹھا تھا، ہائے اب ہائے مجھے مرن کا شوق مٹانے دے۔ اب نے کہا میں اب جاؤں گا۔ جب یہ بات سنی تو محمد صاحب بڑے غمگین ہوئے، کیونکہ انہیں پتا تھا آج کیا ہو جائے گا، تو اپنے ہاتھ سے دستار باندھی اور کہا میں نہیں بیٹھوں گا، اب نبی کی بات نہیں رہی، اب تو خدا کی بات۔ ہائے 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 میں جنتوں میں بھی رہ کر اس الزام کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گا کہ ہائے ہائے خدا کو جھوٹا کہا؟ اگر خدا ایسے ہی کہہ دے چلو جنت مل گئی تجھے، لیکن تو بھی علی نہیں اٹھا، اس نے مجھے ہائے جھوٹا، تو آپ باہر نکلے۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، جی اسے اس نے نام تو سن رکھا تھا علی ابن طالب کا، شکل سے نہیں جانتا تھا۔ جی اس نے آواز لگا کے کہا کہ اے محمد، وہ تیرے تکڑے تکڑے کہا ہے، ہاں، یہ تو نے چھوٹا سا بندہ بھیج دیا میرے لیے۔ تو عمروں نے کہا تو جا واپس۔ آپ نے کہا کہ عمروں، تو نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ ہمارے ماننے والے دوزخ میں، تمہارے جنت میں جاتے ہیں، تو نکال کسی کو باہر۔ تو خدا گواہ ہے میں اس وقت کھڑا ہو گیا تھا، کیا بات، لیکن نبی کا حکم بھی ماننا تھا، جی تو میں بیٹھ گیا۔ جب اٹھایا پھر کہا کہ محبوبوں کی بات ہوئی، میں پھر بھی بیٹھ گیا۔ پھر جب تم نے یہ بات کہی کہ تمہارا خدا بھی جھوٹا ہے، تو پھر بھی نبی نے بٹھانا چاہا، اب کہ میں نہیں بیٹھا، ہاں 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 تو دنیا کا شہ سوار ہے، تلوار کا دھنی ہے عمرو۔ میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، جو تو نے کہا تھا نا کہ تمہارا خدا جھوٹا ہے، وہ واپس لے لے، میں واپس چلا ہائے 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 جاؤں۔ صدقے، یہ کوئی شوق نہیں ہے کیا کسی کو بات، ماننے کا۔ ہائے اس نے کہا تو مجھ سے کہتا ہے یہ بات، تجھے یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے عمرو تیرا پتا ہے، تجھے میرا نہیں پتا، ہائے ہائے یہ اندر ہائے کون سی آگ چلی ہوئی ہائے، ہے۔ یہ واقعہ میں بالکل وہی بیان کر رہا ہوں جی حضور، جب 16 سال پہلے سیدنا علی آئے بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا مجھ سے۔ ہوں، کیا بات، انہوں نے کہا تو چاہتا ہے میں تجھے قتل کروں؟ اس نے کہا ہاں اگر تو کر سکتا ہے تو کر دے۔ وہ نیچے اترا، حضرت علی کہتے اس کی تلوار اتنی تیز تھی اور اتنی پھٹیلی تھی، اس نے 22 زخم مجھے لگائے، اور میرا ایک زخم بھی نہیں لگا اسے، اور میری جسم کی ہر جگہ سے خون بہ رہا تھا، لیکن خدا گواہ ہے مجھے یہ درد، یہ چوٹ اور زخم کی تکلیف بالکل محسوس نہیں۔ ہائے ہائے میں تو مرن کا شوق مٹانے گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کہتے میں لہو لہان ہو گیا، وہ مارتا چلتی مقابلہ چلتا ہوا۔ پھر اس نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کو روکنے کے لیے حضرت علی کہتے ہیں میں نے ڈھال آگے کی، تو وہ ڈھال کو چیر کے تلوار او، نکلی اور مجھے یہاں زخم کر گئی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اس سے پہلے وہ تلوار نکالتا، بس یہ 1 یا 2 سیکنڈ سے میں نے تلوار گھما کے اس کے 2 ٹکڑے کر ہائے دیے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کیا تو آسمان کی طرف منہ کر کے میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا خدا سب سے بڑا ہے۔ یہ کام تھا مسلمانوں کا کہ بتاتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے۔ ہاں، یہ کام تو ہم کرتے ہیں، مسیح الزما کرتا ہے کہ وہ بے شک کتنا حضور، بے شک، بے شک، جی۔
تو یہ ہے ساری زندگی کی کہانی جہاں انسان وقت کی قید سے نکل جاتا آئے ہے. تو تو دعا کریں کوئی اور بھی آ جائے، آمین. لیکن ابھی تک اس میری مشاہدات اور میرے سفر کو کوئی عنوان دینے والا نہیں ملا صحیح، سوائے میری بیوی کے. اس کے ساتھ میں نے دیکھا اکثر جبرائیل بیٹھے ہوتے ہیں. واہ جی. میں وہ نغمہ ہوں جسے کوئی عنوان نہ ملا. تو کہنے کو تو بڑا کچھ ہے، لیکن چلو آپ کے تینوں سپنوں کو آپ مطلب یہاں نکال دیا. بہت شکریہ چلو آپ کی ہدایت. بہت شکریہ جی حضور. ہمارے کسی اور دوست، کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ حضور کی گوش گزار کر سکتے ہیں. کوئی روحانی مشاہدہ، کسی بھی طرح کی رہنمائی درکار ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں. جی یوں. حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بہت مہربانی حضور. یہ برصغیر میں اور پاکستان میں خاص طور پہ جو اسپریچولیٹی ہے اس میں مرشد کا بڑا جو ہے نا مرکزی کردار ہوتا ہے. تو پنجاب کے ایک صوفی شاعر ہیں سلطان حق باہو، حضرت سلطان حق باہو. اس نے کہا ہے کہ مرشد کا دیدار ہے باہو لکھ کروڑا حجا ہوں. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، یہ کیسے اس طرح ہے؟ سلطان باہو کو بھی لے لیں اور بلے شاہ کو بھی لے لیں، ان سب صوفیاء کو لے لیں. تو جب یہ بلے شاہ منانے گئے تو ان رات سے ان کے مرشد تو عورت بن کے ناچنے کے لیے گئے محفل میں. تو ان کے مرشد کو بتایا گیا، وہ بہت وجد میں لے آتی جب وہ ناچ کر بیان کرتے ہیں. تو وہاں بلے شاہ کہتے ہیں کہ تیرا عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں. تو وہ آگے کیا ہے ادر بلے شاہ جی چھیتی آمی میں طبیبہ نہیں تھے. آوی وے حبیبہ نہیں تھے میں مر گئی. الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، لیکن حق تعالیٰ ان الفاظوں کی نفی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے مرنا اور جینا میرے لیے کسی مرشد کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تمثیلی انداز میں تو ٹھیک ہے، ایک آپ اس شاعری کو لے کے آپ تمثیل میں کیا جاتے ہیں یہ ساری باتیں. اب جیسے آپ کہہ دیں کہ اپنے بچے کو کہ اے میرے شیر میرے پاس آ، تو یہ تو ایک ان کا ایک انداز ہو گیا نا، لیکن وہ بچہ شیر تھوڑی ہے. اس کی کوالٹی کی بات ہوگی کہ پیار کا اظہار ہو رہا ہے. تو پھر ایسے جیسے پیر مہر علی شاہ کتھے کتھے میں تے کتھے تیری سنا، اے مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، اے مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں. اب مجھے پتا ہے کہ اس کی مشتاق کیا کہاں تک جا کے ٹھہر گئی، لیکن جہاں پہ اس کی مشتاق آنکھیں ٹھہری اس سے آگے کھربا اور کھربا انگنت جہان اور بھی ہے. بے شک. اب سننے والے جو ہیں اس کے مرید یہ کہیں گے خدا کے سامنے جا کے ٹھہر گئے. ٹھیک ہے. اگر خدا کے سامنے جا کے ٹھہر جاتی تو بات کچھ اور ہوتی. وہ پھر غلام احمد قادیان سے کوئی جھوٹا نہ کہتا، مناظرہ نہ کرتا، بلکہ
مجھے روح کی دنیا میں دکھایا گیا کہ اس دن اگر غلام قادیان آ جاتا تو ان کو پٹھانوں نے اس کو مار ہی دینا. ٹھیک ہے، تمثیلی انداز میں آپ کہے جائیں جو کچھ کہنا ہے آپ نے، لیکن اصل کی بات کریں گے تو پھر وہ ہے جو، اس لیے گرو بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کی دعا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی ہندو کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں رہبر ہوں اپنے ماننے والوں کا. بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں. یہ انداز بیاں اور حقیقت پھر کچھ اور ہے. تو حقیقت کو لیں گے تو بڑی تلخ ہو جائے گی. آپ کے مرید بھی پیچھے رہ جائیں گے، آپ کے صدیق بھی پیچھے رہ جائیں گے، آپ کے صالحین بھی پیچھے رہ جائیں گے، اور نبی بھی پیچھے رہ جائے گا. مثال کے طور پہ محمد اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے خود علم نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا. جس نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، وہ کسی کا مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے سچ بات تو کہی، کیونکہ ابو عبیدہ کی جو بیوی تھی وہ وہ پڑھ رہی تھی اے ابو عبیدہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی. آپ پہنچے تو آپ کو خبر یوں دی گئی کہ ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا. آپ اندر پہنچے، آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں. تو سب سے پہلا سوال اس کی بیوی سے ہی کر دیا، تجھے کیسے خبر کہ وہ جنت میں پہنچے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ پہ بیعت کی ایمان لے کے آیا، آپ کے ساتھ تکلیفیں برداشت کی، بڑی بڑی قربانیاں، تو میں اس لیے کہا لیکن پھر میں پوچھتا ہوں تجھ سے، تجھے یہ پتہ کیسے لگا کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے؟ اب وہ لاجواب سی ہو گئی. تو کہا خدا کی قسم مجھے تو اپنے انجام کی خبر نہیں، تو یہ پیر تمہیں کہاں پہنچائیں گے؟ جیسے وہ سناتے ہیں تم بھی سنے جایا کرو. ٹھیک ہے، ہم تو کوئی زور نہیں لگاتے، لیکن ہم تمہیں حقیقت کا رستہ دکھاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایک سوئیں پر ناتے ہیں بچوں کی طرح تو بھی نہائے جائیں، ہم نے کیا کہنا ہے. لیکن پھر اگر اس سے آگے کی تلاش ہے تو پھر نہر آ جائے گی. اب نہر میں یہ ہوتا ہے کہ سوئیں تو پانی اتنا ہی ہوتا نا ٹخنوں تک، خوب اچھالو اپنے آپ کو، تیری بھی نہیں آئی تو لگے رہو. لیکن نہر کا یہ ہوتا ہے کہیں کہ پانی ایک دم ڈونگا ہو جاتا ہے، تو اگر تیرنا نہیں ہے تو بندہ گیا. تو ہمارے یہاں ایک میاں میر کی نہر ہوتی تھی، وہاں پہ کئی بندے مر گئے. اور اگر وہاں سے نکلو گے تو پھر دریا آ جائے گا. یعنی اللہ کی ذات بھی کہتی ہے کہ معرفت الہی کے جہاں نہیں ختم ہوں گے. اے جنوں انسانوں، اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل کر دکھاؤ. اللہ بالسلطان، تم نہیں نکل سکتے جب تک تمہارے پاس نور نہیں ہوگا خدا کا. یہ دلیل پیش کرتا ہے خدا کی ذات، نہیں نکل سکتے. اور جہاں بھی پہنچو گے دلیل جو ہوگی وہ خدا کا نور ہوگا. اور وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکو گے
کہ ہم نے پا لیا، وہاں تمہیں خدا کے نقشے پا ملیں گے. ہے کچھ اور نئی حالتیں ملیں گی. تو بھئی سلطان باہو ہو یا کوئی ہو، داتا علی جویری ہوں، شبلی نعمانی ہوں یا جنید ہوں، سارے ہی لائن میں کھڑے ہو جائے، لیکن پیارے مسیح زمان اور خدا کے دل نے تو ان کی دنیا ہی دیکھ لی ہے. کوئی نہر میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی دریا میں، اپنی اپنی دنیاوں میں ہے. تو یہ جو کلام پیش کر جاتے ہیں، جیسے نبی بھی پیش کر گئے یہ کلام، یہ کچھ ایسی حالتوں میں پیش کر جاتے ہیں کہ پھر جیسے عیسیٰ نے اپنی اس حالت میں پیش کر گیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. بائبل میں اس کے اپنے الفاظ ہیں. جب نیکودیمس نے پوچھا کہ تو مجھے خدا کی خبر دے یا خدا سے ملا، تو کہا تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہو گیا ایسا رہتے. انہوں نے کہا تجھے خبر نہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. وہ تو واقعی بہت بڑا ہے. وہ تو نبی بھی نہیں، مسیح تھا، مرشدوں سے اوپر تھا. تو اس غلط فہمی سے عیسائیت میں خدا باپ ہے، بیٹا باپ ہے، روح القدس باپ ہے، جسے یہ کیتھولک موومنٹ جو ہے یہ وجود میں آئی. اور اس دن شیطان نے بھی کہا، وہ خود بتاتا ہے مجھے، میں پہ عیسیٰ کو کھلا چھوڑ کے چلا گیا. میں نے کہا بس اب تیری امت کو سنبھالنا تو میرا کام ہے نا. بات تو کر گیا. تو محمد عربی بھی بات کر گئے تھے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ چھوڑ جاتا ہے. دیکھا، اتنا ڈھیلا لے لیا اسے. بس اس بات پر آ کے وہ چھوڑ گیا. اس نے کہا میں سنبھال لیتا ہوں. دو باتوں پہ اس نے پکڑ لیا، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، اور یہ کہ تجھے دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے. اس نے پھر ابو لولو کے ذریعے عمر کو تو قتل ہی کروا دیا، یہ غلام کے ذریعے. اور وہ کہ نبی نہیں آ سکتا، وہ تلوار آج تک لٹکی ہوئی ہے، اور 12,000 نبی خون میں نہا گئے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ کتنے ہی مسیح آئے، لیکن کوئی بھی خدا کی حقیقت کو خدا کے پاس بیٹھ کے نہیں بتا سکا. یہ حقیقت ہے. اور مجھے کوئی تکبر نہیں، لیکن میرے باپ نے میرے بوسے لے لے کے کہا بتا ساری مخلوقات کو کہ میں کون سا خدا ہوں. ٹھیک ہے. تو جواب مل گیا سلطان باہو کا بھی، اور ہند کا بھی، اور پاکستان کا بھی. سب جواب اس میں ہی آ گئے. جی جی جی، بہت شکریہ جی. ہمارے اس دوسرے سیشن کو 45 منٹ کے قریب ٹائم ہو چکا ہے جی. کسی اور ممبر کا سوال ہو تو وہ حضور کی گوش گزار کر سکتے ہیں، یا کوئی روحانی مشاہدہ ہو کسی ممبر کا. برادر یوم خان بھائی، اگر آپ حضور سے کوئی روحانی مشاہدہ پیش کرنا چاہیں اپنا، اگر آپ کے لیے ممکن ہے. جی خدا کی سلامتی. میں بھی سن رہا ہوں، تو باقی ممبران میں سے اگر کوئی ہیں وہ پوچھنا چاہیں، بتانا چاہیں. جی شکریہ. ہمارے آج صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی. آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں کہ سوال آج کی نشست کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. نہیں، کوئی سوال نہیں، آپ آگے. جی شکریہ. نوید خان صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ حضور کی گوش گزار کر سکتے ہیں.
جی ان خان بھائی، خدا کی سلامتی، اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بات حضور سے پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے جی خدا کی سلامتی ہو حضور. میں صرف سن رہا ہوں حضور کو. ہیں. جی شکریہ. ہمارے برادر آسم چٹھا صاحب، خدا کی سلامتی، اگر آپ حضور سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں نے پوچھی تھی حضور. بہت بہت خدا کی سلامتی میرے پیارے حضور. اچھا جی، ابھی ہمارے ساتھ آخری ہمارے ممبر دبئی سے ہمارے ایک ممبر ہیں جی، آر صاحب، آر خان صاحب، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی اظہر بھائی، میں حضور سے یہ بات کرنا چاہوں گا. حضور میرے خوابوں میں آتے تھے، اب کافی ٹائم ہو گیا نہیں آ رہے. ذرا غور کریں اپنے جیون پر، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. تو کوئی ایسی کمزوری جس سے حضور کو بھی روک دیا آنے سے، تو ورنہ پہ دعا کریں، کیونکہ ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں، حضور آپ بتائیں کمزوری تیری پتہ تجھے، اور تم مجھ سے پوچھتا ہے. جی حضور، تھوڑا کاروبار میں نقصان آ رہا ہے، دعا فرما دو. کس میں آ رہا ہے؟ کاروبار بزنس میں نقصان آ رہا ہے، تھوڑا دعا فرما دو. اچھا، اس لیے نہیں آ رہا میں سپنوں میں. ہاں، بات بڑے اچھے، ابھی خود ہی اچھے جواب دیتے ہیں آپ. ہاں جی. حضور بزنس بھی کرنا ہے نا، دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے نا. تو میں نے منع کیا ساتھ چلنے سے؟ نہیں نہیں. عطر صاحب سے دعا کر، یہ جی اس اس محکمے کے نبی یہ ہے. ٹھیک ہے. اپنی بحثیں ٹھیک کرا دو، بیماروں کو شفا دلا دو، بیٹا بیٹی کرا دو. یہ حضور سے یہ ایک حضور اور بیٹھے ہوئے ہیں، عطر صاحب، ایسے سوچ بہت شکریہ. دل سے کیا کریں. اور جی دوسری بات یہ فقیر صاحب کی کہ وہ سارے پیر و مرشد ہندوستان اور پاکستان میں یہاں گھسے ہیں جی. عشق پیر و مریدی کے چکر یہ عرب میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. جی بالکل. چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ لگی کہ حضور کاروباری محکمے میں بڑے ناواقف ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنی کاروبار چھوڑ بیٹھا تو اب میں کسی سے کیا کراؤں. میری تو لاکھوں ڈالر کی وہ تھی، کئی کئی وکیل تھے. تو بیوی نے پوچھا، مجھ سے بس ایک ہی کام کرا دیا، یا مجھ سے کروڑوں ہیرو کٹھے کرا دے، یا مجھ سے پھر خدا کا کام کرا دے. اسی دن میں نے کہا کہ الجا کاروبار. اب اگر تین دن کے بعد بھی ایک ملے کھانا تو قبول کر لیں گے. اور جرمنی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا، تو چونکہ وہ مدد دے دیتے ہیں سوشل. تو بھئی وہ اس لیے میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں شرمندہ ہو گیا ہوں کہ بھئی تمہارے پاس آنے سے، کیونکہ جو تم مانگ رہے ہو میں شرمندہ ہو کے نہیں آ رہا. تو اب یہ کام، یہ بیٹھے ہوئے عطر صاحب، یہ آپ کی بحثیں بھی ٹھیک کرائیں گے، آپ کی شادیاں بھی کرائیں گے، آپ کے بچے بھی دلوائیں گے، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں. ہر فن مولا ہے، ان پہ بھی ایک دن فلم بنے گی، ہر فن مولا. تو شکر ہے کہ حضور ہمارے یہاں حضور شادی نہیں چاہیے، حضور شادی نہیں چاہیے، بچے بھی ہیں، شادی بھی ہے. چلو کاروبار کے تو ہیں، ہوں، کاروبار کے بھی یہی ہر فن مولا ہے. تو جی میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ جب ان کے پاس ان کی دعا قبول ہو جائے تو ان کے پاس کروڑوں ہیں تو میں بھی بیٹھ کے کھاؤں.
इंशाल्लाह गुरु, और मेरे मसाइल हल। इंशाल्लाह गुरु। ठीक है, तो आप भी इंतजार करें, मैं भी करता हूँ जी। ठीक चलो, है। अच्छा, जी रमजान भाई बहुत शुक्रिया। आज आज से ही मैं फैसला कर लें, हजूर से ये दुआ नहीं करानी, तो मैं फिर आ जाया करूँगा। क्योंकि ईसा कहते हैं, मैं चले, ईसा कहते हैं, सुन लेना, ठीक है। मैं कहीं भी नहीं जा सकता, मैं वहां जा सकता हूँ जहां मेरा बाप जाता है। तो मेरे बाप की अगर तलाश होगी तो मैं वहां पहुंच जाऊँ। चलो ठीक जी। बहुत शुक्रिया जी, हमें लाइव स्ट्रीम से एक सवाल मसूल हुआ है जी। जी ये मेंबर साउथ इंडिया से हैं जी, इंग्लिश में लिखते हैं जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम हिंदुइज्म, बुद्धा एंड अदर देन योर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। मैं जी इसको उर्दू में भी पढ़ दूंगा हमारे लिसनर्स के लिए। एंड व्हाई इट टेक्स वेरी लॉन्ग फॉर मैन काइंड टू गेट स्पिरिचुअल सेंसेस ओपन। जी ये मेंबर कहते हैं जी कि आपकी तालीमात में और हिंदुइज्म की, बुद्धा और दीगर जो रूहानी तालीमात आज तक इस दुनिया में आई हैं, इन सब में और आपकी तालीमात में फ़र्क क्या है, और जो रूहानी सेंसेस आप बताते हैं वो खुलने में इतना वक्त क्यों लग जाता है इंसानियत को। जी। इंग्लिश में जवाब दूं या क्या? जी हुजूर, इंग्लिश में भी दे दें और उर्दू में भी दे दें। Well, the gentleman asked question, why takes so long time? So there's a certain reason. Number one reason is Confucius, Gautam Buddha, they came ethics and moral value. Neki or moral, goodness and moral value, ये teaching जिसमें उस्ताद स्टूडेंट का क्या ताल्लुक है, उसे थोड़ा सा आगे आ जाएं तो फिर स्पिरिचुअल वैल्यू शुरू हो जाती है। अब the spiritual value is universal. Okay? Ethics, moral have a dimension. In the early stages, spiritual value have also dimension, but highlight of spirituality is all the dimension is gone and you are entering in the presence of God. Okay? On this point, when you enter, then spiritual senses is absolute open, because now you know the main essential goal. Who is your real goal? Your creator. You got it? Now, what is the difference in our teaching? I am taking you direct route. I'm not taking, I say I'm taking you long way. The long way, I'm taking you shortest way to meet God. And the proof is very quickly our many thousand people, their spiritual senses is open. But spiritual senses, when it's open, it not mean that's it. This is a beginning of new journey. Okay? So come and also check it out, our teaching, and put the direct question to me. Maybe I can guide you to meet a living creator. अच्छा, अब उर्दू में जवाब सुनने। गौतम बुद्ध भी आए और गुरु भी आए, कन्फ्यूश भी आए, लेकिन सकरात भी आए, लेकिन वो नेकी कि नेकी कैसी होती है और उस नेकी के रिश्ते क्या है, उस्ताद का तालिब इल्म के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है, वालिदैन का बच्चे के साथ क्या रिश्ता है,
ان رشتوں کو بتانے کے لیے آئے تھے. اس سے آگے جو ہے وہ روحانیت شروع ہو جاتی ہے. لیکن روحانیت جو ہے، اب ہم دریا کے پاس آ رہے ہیں. اچھا، پانی یہاں بھی میٹھا ہے، سوئے پر بھی میٹھا تھا، نہر پہ بھی میٹھا. اب حالات بدل جاتے ہیں. یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے، ڈڈو کی طرح کہ اس نے چکر لگائے خوہ کا، کہا اتنا پانی اتنا پانی، تو دوسرے ڈڈو نے کہا اس سے بھی زیادہ. چار دیواری آ گئی تو اس نے کہا اتنا اٹھنے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو دوسرا ڈڈو دریا کے پاس رہتا تھا. اب دریا میں بھی پانی میٹھا ہے، لیکن یہاں پہ اب روحانیت جو ہے وہ اندھے پن کو دور کر دیتی ہے. اب اندھا پن جب دور ہوتا ہے، روحانی حصے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو مراد یہ نہیں کہ منزل آ گئی، مراد یہ ہے کہ صحیح سمتوں پہ سفر شروع ہو گیا ہے. اچھا، اب میں کون سے روٹ پر لے کر جاتا ہوں آپ کے؟ کیونکہ خدا نے میرا روٹ مجھے بتا دیا کہ تو میرا دل ہے اور میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تو اس لمبے سفر کو سمیٹ کر میں آپ کو قریب ترین رستے سے خدا کو ملا دیتا ہوں. اس میں پھر ایتھس کا ہی مسئلہ حل ہو گیا، مورل کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، روحانیت کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے. اس کی مثال یا ثبوت یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو پوری دنیا میں براہ راست خدا سے ملا دیا ہم نے. یہ تو گواہی ہے نا. بے شک. ایک مشرق میں، ایک مغرب، ایک جنوب، ایک شمال میں لوگ رہتے ہیں، اور وہ میری تعلیمات کے اثر سے سب خدا کو ملنے، تو سب تو جھوٹ نہیں بول سکتے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ ادھر آ کے بھی ذرا تھوڑا سا اس محبت الہی کے ٹیسٹ کو اپنے منہ میں ڈالیں، تو پھر دیکھیں کہ خدا کی محبت جو ہے روحانیت کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے. تو یہ فرق ہے میری تعلیم میں اور جو اور ہیں ان کی تعلیم. ہم کہتے ہیں خدا تو آج بھی ملتا، ابھی بھی ملتا ہے. ہائے. اور پھر دوسرا ہم یہ بھی کہتے ہیں جب وہ ملتا ہے تو آنکھوں میں اتنا نور دے جاتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے. جیسے عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ ابن زکریا، اگر تیری آنکھ میں نور ہے تو تیرے اندر کا نور کتنا بڑا ہوگا. اگر تیری آنکھ میں اندھیرا ہے، تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. تو ان کو میں فرق کر کے جب بتاؤں گا جب یہ میرے سامنے آ کے اور کوشچن کریں گے، تاکہ پھر سوالات کی وہ روشنی سے نکال کر ان کو محبت کی دنیا میں لے جاؤں، تاکہ ان کو خود ہی فرق کی سمجھ لگ جائے کہ آنے والا مسیح اس کو خدا کا دل اور خدا اسے محبت کا بانی کیوں کہتا ہے. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. اس پروگرام کی آخری گھڑیوں میں میں درخواست کروں گا سبھی ممبران سے ایک دفعہ پھر، اگر کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی بات، کوئی مشاہدہ جو آپ حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی ممبر جی؟ چلیے، آپ سب کا بہت شکریہ حضور. اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج کے اس پروگرام کو یہاں پر کنکلوڈ کر دیتے ہیں ان الوداعی الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزمان، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سب تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور سبھی ممبران کو خدا کی سلامتی ہو، اور آئندہ معینہ پروگرام میں دوبارہ اگلے ویک تک اتوار کو پھر ملاقات ہوگی. آپ سب پہ خدا کا سلام. آپ سب پر خدا کے پیار کی بارش ہوتی رہے کہ اپنا وقت نکال کے آپ یہاں پہ آئے.
आना तो चाहिए और सारे मेंबरों को जो हजारों हैं, लेकिन वो अपने वक्त को वहां देते हैं जहाँ पे वक्त जाया हो जाए, तो उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है अतः फिर हम यहाँ इसको संडे तक फिर खुदा ने चाहा